बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज आपसे जनाब मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। 28 नवंबर है आज, साल 2020 है और दिन है आज हफ्ते का। ख़बरें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और काफ़ी चीज़ें खुल रही हैं कि ख़ास तौर पे मैं जिक्र कर रहा हूँ ईरान में जो उनके जौहरी साइंसदान फ़खरीज़ादा को कत्ल किया गया, मर्डर किया गया दहशतगर्दी के वाक़े में। अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बाहर आ रही हैं। तो पिछली वीडियो जो है अगर आप गौर से सुन लें तो फिर इस वीडियो को समझने का, सुनने का मौका मिलेगा अच्छी तरह। उसकी रीज़न ये है कि ये बहुत बड़ा एक प्लान है जी ना, सोचा समझा प्लान था। और इसके अहदाफ क्या हैं, इसमें ये किस मुल्क ने करवाया, क्यों करवाया, कौन कौन से इंटेलिजेंस इदारे इसमें मुलव्विस हो सकते हैं। और ईरान जो है अब तक बहुत ज़्यादा मुहतात है और वो इंतकाम लेने का तो कह रहा है लेकिन बहुत खामोश है। और उनके रूहानी पेशवा की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है और सदर रूहानी की तरफ से भी आया है और पासदारान इनकलाब उनके सरबराह की तरफ से भी आया है। लेकिन अभी तक वो इस सदमे से पहली तो है कि बाहर नहीं आ रहे। तो काफ़ी चीज़ें कि ऐसे वक्त में ये क्यों किया गया और ख़ास तौर पे इसको एक बहुत बड़ा एक मुल्क का काम नहीं, ईरान के मुताबिक ये किसी एक मुल्क का नहीं बल्कि मुख्तलिफ मुल्कों ने, उनके मुख्तलिफ दुश्मनों ने मिल के ये काम किया है। और ये इस तरीके से काम किया गया है कि उनके जो जौहरी साइंसदान के बानी, जौहरी प्रोग्राम के बानी और जौहरी साइंसदान जो कि फाउंडर समझे जाते थे फ़खरीज़ादा, उनको टारगेट किया गया है। अब इससे पहले मैं ज़रा कुछ आपको चीज़ें बताना चाहता हूँ कि CIA के साबिक चीफ का भी स्टेटमेंट सामने आया है। अभी तक अमेरिका की तरफ से ऑफिशियली कुछ नहीं आया और इजराइल की तरफ से कुछ नहीं आया, सब खामोश हैं। सऊदी अरब की तरफ से कोई चीज़ नहीं आई, UAE की तरफ से नहीं आई, सब खामोश हैं और देख रहे हैं। एक सरासीमगी का आलम है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये बात तो तय है कि ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा, ईरान के अंदर जासूस जो हैं वो आ चुके हैं जनाब। वो इजराइल के जासूस भी मौजूद हैं और CIA के जासूस भी मौजूद हैं और ये कोई ढकी छुपी अब बात रही नहीं। और उसकी रीज़न है कि अब जो ताने बाने मिलाए जा रहे हैं, ईरान ने पिछले दिनों कुछ अफराद गिरफ्तार किए और उन पे इल्ज़ाम ये आयद किया गया था कि ये CIA के लिए काम कर रहे हैं और ख़ास तौर पे वो ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मालूमात CIA को दे रहे थे। CIA मोसाद आप समझें कि एक ही तरह मिलके काम करते हैं। तो उसमें जो अहम तरीन था जी, उसमें उन्होंने कुछ लोगों को जुर्म साबित होने पे ईरान की अदालत ने सजाए मौत भी दे दी थी। और अदलिया के तर्जुमान जो हैं उस वक्त के गुलाम हुसैन इस्माइल, उनका कहना था कि जनाब आमिर रहीम जो है वो अमेरिका को ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक इत्तलात फराहम करते थे और उससे बहुत ज़्यादा रकम भी उन्होंने कमाई। अब 2 अमेरिकी जासूसों को जासूसी करने के लिए 10-10 साल कैद और कौमी सलामती को ख़तरा पहुंचाने के लिए 5-5 साल कैद की सज़ा भी सुनाई गई थी। और इस्माइल ने उन लोगों के नाम नहीं जाहिर किए थे, अदलिया के तर्जुमान ने, लेकिन ये बात मंजरे आम पे आ गई थी और ये तयशुदा के CIA के जासूस पकड़े गए ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक। अब ये मामला इतना सादा नहीं है। ये जुलाई का वाक़या जनाब, इसी साल जुलाई का वाक़या है और अमरीकी अफसरान ने ईरान के इस ऐलान के बाद शुबा जाहिर किया गया था कि 17 जासूसों को गिरफ्तार किया गया है। यानी CIA के 17 जासूस गिरफ्तार हुए थे। जैसे हमारे यहाँ रेमन डेविस पकड़ा गया था और वो गिरफ्तार हुआ था, तो ईरान में 17 जासूस गिरफ्तार हुए थे जनाब। और ये सब के सब जासूसों पे इल्ज़ाम था कि ये ईरान के जौहरी प्रोग्राम और फौज के बारे में जो इत्तलात हैं वो जमा करते हैं और उसके बाद ये देते हैं CIA को, अमेरिका को। और इन सब को सजाए मौत, इनमें से कुछ को सजाए मौत सुना दी गई थी, कुछ को उम्र कैद की सजा दी गई थी। उस वक्त जनाब अमेरिकी वजीर खारजा पोम्पियो ने यह कहा था कि दुनिया में
اگر جھوٹ بولنا کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو وہ آیت اللہ خامنائی سے سیکھے، کیونکہ ان کی فطرت میں ہے جھوٹ بولنا، اور انہوں نے اس پہ بہت زیادہ سخت ریئیکشن کیا تھا جو جاسوس پکڑے گئے CIA کے. اور اطلاعات کے مطابق یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایران کو بیک ڈور چینل پہ یہ بھی کہا تھا کہ اس طرح نہ کریں اور ان لوگوں کے ساتھ رعایت کریں، بالکل اسی طریقے سے جیسے ہمارے شکیل افریدی کے بارے میں امریکہ بار بار اصرار کرتا رہتا ہے. لیکن ایران کی وزارت دفاع نے جناب خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا اور ان کو سزائیں دی تھیں. پھر ایران کی وزارت دفاع کے سابق کنٹریکٹر تھے اور وہ تھے حاجی زوار ان کا نام ہے، جلال حاجی زوار. تو ان کو سزائے موت دے دی گئی تھی CIA کے لیے کام کرنے کے جرم میں. اور اسی طریقے سے 2016 میں جناب ایران نے ایک جوہری سائنسدان کو اپنے سائنسدان کو سزائے موت دی تھی 2016 میں، کہ اس پر بھی امریکہ کے لیے جاسوسی کرنے کا الزام عائد تھا. اور یہ شہرام امیری تھے جنہوں نے 2009 میں امریکہ چلے گئے تھے، لیکن ایک سال بعد جب وہ واپس آئے تو وہ انہیں اغوا کر کے ان کی مرضی کے بغیر روکا گیا تھا. عامر رحیم جو ہیں جی، ان کی موت کی سزا کی خبر ایک ایسے وقت میں آئی تھی جب امریکہ اور ایران کے درمیان زبردست کشیدگی تھی. اسی طریقے سے پاسداران انقلاب والا معاملہ ہوا، وہ جنرل سلیمانی کا، ان کو فارغ کیا گیا. پھر ایک اور بھی ہے، سعودی عرب کے لیے جاسوسی کے الزام میں بھی 3 ایرانی گرفتار ہوئے تھے. وہ سعودی عرب کے لیے جاسوسی کر رہے تھے. اب یہ ایک اور ہے، وہ CIA کے لیے کام کر رہے تھے، یہ سعودی عرب کے لیے کام کر رہے تھے. اور 3 ایرانی جاسوس تھے. اور یہ ڈنمارک میں ایران سے تعلق رکھنے والے عرب حزب اختلاف گروپ کے 3 سرکردہ افراد کو سعودی عرب کے لیے جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا. یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد ہے پھر یہ ہے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی جی. یہ اس گروپ کا جو ڈنمارک میں پولیس حکام نے پکڑا تھا، جو ایرانی تھے اور سعودی عرب کے لیے جاسوسی کر رہے تھے، اس گروپ کا نام تھا عرب اسٹرگل موومنٹ فار دا لبریشن آف اہواز، ASMLA یہ تھا. اور عرب نسل کے یہ لوگ جناب صوبہ ایران کے جنوبی مغربی صوبے اہواز میں آباد ہیں جناب. یہ وہاں کی آزادی کی تحریک کے لیے کام کر رہے تھے اور اس میں سعودی عرب کا نام لیا گیا کہ ان کے لیے کام کرتے ہیں. پھر ڈنمارک کی خفیہ سروس ہے PET، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ تینوں ڈنمارک میں 2012 سے 2018 کے درمیان یہ کام کرتے رہے ہیں جناب خاص طور پہ. تو اس لیے یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک بڑا آپ کو معلوم ہے کہ گیم پلان چل رہا ہے اور گریٹر گیم ہے یہ ساری، اور طاقت وہ کیا کہتے ہیں عالمی اقتصادی جو عالمی کیا کہتے ہیں عالمی محلاتی سازشیں، ٹھیک ہے جی، یہ اس نوعیت کا کام ہے. اب آتے ہیں خاص طور پہ دوسری، اب یہ ہو گیا واقعہ، یہاں سے یہ بات سامنے آ چکی ہے جی کہ ایران کے اندر جاسوسی کا نیٹ ورک CIA ہو، موساد ہو یا دوسرے ملک ہوں جو ان کے انیمیز ہیں، فرض کریں سعودی عرب ہے، UAE ہے، وہ ایران کے اندر تو وہ پہنچ چکے ہیں. اور اگر جوہری پروگرام کے اندر بھی ان کے اور جوہری سائنسدان تک اگر ایران کے ملوث ہیں جاسوسی کے الزام میں، ان کو سزائیں دی جا چکی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق تمام کی تمام معلومات ایران کے دشمن ملکوں کے پاس موجود ہیں. اور اسی لیے پومپیو نے یہ جو جب جاسوسی، کیونکہ امریکہ کے بارے میں کیا ہر ملک ہی چاہتا ہے کہ اپنے جتنے بھی ایسٹس ہیں اس طرح کے جاسوس جو ہیں جو کسی بھی ریاست کے لیے کام کر رہے ہیں ان کی جان کو بچایا جائے. اور اگر یہ سپر پاور امریکہ کے ہیں تو وہ تو پھر بہت ہی بڑی بات ہے. آپ کو دیکھیں نا شکیل افریدی، وہ ابھی تک انہوں نے
اس کو سزائے موت نہیں ہونے دی، اور ابھی بھی ان کے پیچھے پڑے ہوئے پاکستان پہ کہ یہ جناب آپ ہمارے حوالے کر دیں اور ان کو رہا کر دیں، اور اس کی ریزن ہے کہ ظاہر ان کا اثاثہ۔ اسی طریقے سے انڈیا جو ہے، کلبھوشن یادیو ان کا اپنا را آفیسر، اس کو بچانے کے لیے وہ عالمی عدالت انصاف تک گیا، اور اس میں اس حد تک کامیاب ہوا کہ ڈیتھ سینٹنس نہ دی جائے، سزائے موت نہ دی جائے، عمر قید رکھی جائے، اور کسی نہ کسی وقت ان کو اور اس معاملے کو مسلسل اچھالتے رہتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں واقعے کی طرف۔ اب ہوا یہ ہے کہ فائدہ کس کو ہے؟ فائدہ آپ کو معلوم ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات شروع ہونے والے تھے، اور ایران بھی کہہ چکا تھا، ایران کی طرف سے بھی، کہ جو بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، اور ایران مذاکرات کی میز پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہے، خاص طور پہ جو اس وقت جوہری پروگرام سے متعلق شکوک و شبہات ہیں۔ اور ایران اور امریکہ کے درمیان جو تنازعات چل رہے ہیں، پھر جوہری عدم پھیلاؤ کا جو معاہدہ ہوا جس میں یورپی یونین بھی شامل تھی، سب، جس میں ٹرمپ جو ہے وہ یک طرفہ طور پہ نکل گئے، اور وہ ساری چیزیں آپ کے علم میں ہیں۔ اب جو بائیڈن جو ہیں وہ بھی کہہ چکے تھے جناب جنوری میں جب میں اقتدار سنبھالوں گا تو ایران سے دوبارہ مذاکرات شروع کریں گے۔ اب یہ سارے کا سارا ماڈل سبوٹاج کون کرنا چاہتا ہے؟ ٹرمپ انتظامیہ، وہ ایران کے ساتھ معاملات، ٹرمپ انتظامیہ اور اسرائیلی لابی، اور پیچھے پھر آپ وہ دوست ملک شامل ہیں جو کہ ایران کے سخت جانی دشمن ہیں، اور اس میں سعودی عرب بھی شامل ہے، یو اے ای بھی شامل ہے۔ اور اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ سعودی عرب یہ سمجھتا ہے کہ یمن میں ایران جو ہے وہ براہ راست حوثی باغیوں کو سپورٹ کر رہا ہے، ان کو ٹریننگ دے رہا ہے، ان کو اسلحہ دے رہا ہے، ان کو جدید ٹیکنالوجی دے رہا ہے، اور حوثی باغیوں نے جو میزائل داغے ہیں سعودی عرب میں وہ ایرانی میڈ کے ہیں، ایرانی ساختہ ہیں، اور میزائل ریاض تک، ایئرپورٹس تک، یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ تو لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ایران جو ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچ رہا ہے، بلکہ اس کو اندازہ ہے کہ یہ اسرائیل نے اور امریکہ نے اور دوسرے جو اس کے ساتھ سعودی عرب اینڈ یو اے ای وغیرہ، یہ سب کا ایک جوائنٹ وینچر ہے جو یہ ہٹ کیا گیا ہے ہمارے جوہری سائنسدان کو۔ اب ان کو ہٹ کرنا کیوں ضروری تھا؟ یہ اتنے سارے جاسوس جو ہیں وہ پکڑے گئے، ایون ایک جوہری سائنسدان پکڑا گیا ایران کا، وہ سب کی سب معلومات فراہم۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ سی آئی اے کو بھی اور موساد کو بھی اس بات کا بہت اچھی طرح اندازہ تھا کہ ایران جو ہے وہ یورینیم کی افزودگی اور اس کا جو جوہری پروگرام ہے وہ اب سول مقاصد کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ ہے فوجی مقاصد کے لیے، اور اس کے پاس اتنا یورینیم افزودہ موجود ہے کہ جس سے وہ جوہری صلاحیت حاصل کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے، قدم بڑھا رہا ہے۔ لہذا یہ کسی صورت بھی قبول نہیں، اور ایران جوہری پروگرام، جوہری توانائی حاصل کرے اور جوہری بم بنائے تو یہ تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے اسرائیل کو، امریکہ کو، ایون سعودی عرب، یو اے ای، آپ کے جو بحرین ہے، سوڈان، یہ جتنے بھی جن ملکوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، تو یہ پاسبل نہیں کہ وہ لوگ یہ افورڈ کریں کہ جناب اس کو کھلی چھٹی دی جائے۔ اب سی آئی اے کے سابق چیف بولے ہیں جان برینن، انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے واضح طور پہ اس کی مذمت کی ہے اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ملک ملوث ہے تو یہ بہت ہی خطرناک کام ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے کہا کوئی شواہد نہیں ملے۔ لیکن ایران کے روحانی پیشوا، ان کے ترجمان بولے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم فی الحال جو ہیں دشمن نے جو جال بچھایا ہے، صدر روحانی کا بھی سٹیٹمنٹ آیا ہے، اور صدر روحانی کا بھی، اور آیت اللہ خامنائی جو ان کے روحانی پیشوا ہیں ان کا بھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جس نے بھی دشمن نے جو جال بچھایا ہے وہ ایران کو اپنے بڑے مقصد کے ہٹانا چاہتا ہے۔ بڑا مقصد ایران کا کیا ہے؟ ایران کا بڑا مقصد ہے جوہری توانائی حاصل کرنا،
جوہری صلاحیت حاصل کرنا، جوہری توانائی نہیں، جوہری صلاحیت حاصل کرنا، یعنی ایٹم بم بنانا. اور مسلم امہ میں صرف واحد کنٹری ہے جو اس وقت پاکستان ہے جس کے پاس یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. تو یہ واضح پیغام یہ ہے کہ ایران اپنے بڑے مقصد سے نہیں ہٹے گا. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم جو جال بنا گیا ہے اس جال میں ہم نہیں آئیں گے، دشمن کی جال میں، بلکہ ہم اپنے دشمن کو بہت اچھا جواب دیں گے لیکن سوچ سمجھ کے دیں گے. پھر جو خامنائی کے مشیر ہیں حسین دیغان، انہوں نے یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ جناب ہم حملے کے مرتکب افراد پر طوفان کی طرح چوٹ پہنچائیں گے. یعنی جیسے اچانک طوفان آتا ہے، طوفان کا پتہ نہیں ہوتا، اچانک آتا ہے اور تباہی پھیلا کے چلا جاتا ہے، تو ان کا یہ اشارہ واضح طور پہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق اچانک حملہ کریں گے. پھر یہ ہے کہ خاص طور پہ جو اب انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، وہ خواہ امریکہ ہے یا اسرائیل ہے، اس میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ خانزادہ جو ہیں فخری زادہ جو ہیں وہ یہ پروگرام کو ملٹریلی آگے لے کے بڑھ رہے تھے. یعنی جو کچھ جوہری پروگرام ہے اس کا مقصد فوجی ہے، اس کا مقصد سول نیوکلیر ٹیکنالوجی نہیں ہے. اور لہذا دوسری جانب کیا ہو رہا ہے، یہ دونوں میں نے سٹیٹمنٹس آپ کو سنائی ہیں کہ جس کے بعد آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صورتحال کہاں پہ ہے. امریکہ مکمل طور پہ خاموش ہے، سعودی عرب خاموش، UAE خاموش، اسرائیل خاموش. لیکن ایک اور چیز ضرور ہوئی ہے اور وہ یہ ہوئی ہے کہ آپ کا اللہ بھلا کرے کہ اب دوسری جانب دبئی میں فلائی دبئی نے جی پروازیں شروع کر دی ہیں. کہاں کی شروع کی ہیں؟ تل ابیب کی پروازیں شروع ہو چکی ہیں. اور تل ابیب کی پروازوں میں خاص طور پہ جو فلائی دبئی کی پہلی فلائٹ تل ابیب پہنچی تو اس کا استقبال کس نے کیا؟ اس کا استقبال کیا اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے. مسافروں کا استقبال کیا اور ان کو السلام علیکم کہا اور انہیں کہا کہ جناب اب ہمارا جو ہے ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور اسرائیل کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. اور دوسری جانب کچھ سعودی عرب نے بھی اسرائیل کے لیے رعایتوں کا اعلان کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ بتاتی ہیں، تو یہ سب وہ باتیں ہیں جو کیا کہنا چاہیے جلتی پر تیل کا کام کریں گی. جو شکوک و شبہات ہیں ان کو مزید آگے بڑھنے کا موقع ملے گا. تو معاملات کچھ اسی طرح کے ہیں جناب. یہ چیزیں آگے اب اصل کیا ہے؟ اب ہوا یہ ہے کہ سعودی عرب میں بھی ہائی الرٹ ہے، UAE میں بھی ہائی الرٹ ہے اور اسرائیل میں تو ہونا ہی ہونا ہے. اب اس کو ذرا پیچھے لے کے چلیں. عید کے موقع پہ جو صدر خامنائی ہیں، روحانی پیشوا ایران کے، انہوں نے جو ایک سپیچ کی تھی، عید پہ خطبہ دیا تھا، تو اس پہ انہوں نے ایک بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جناب ایران جو ہے وہ تو ہر صورت میں اپنی پراکسیز کے ذریعے جہاں جہاں ملک کے دنیا کے جس خطے میں ایران کے مفادات ہٹ ہوں گے تو وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ایران کے لائک مائنڈڈ کمیونٹیز کا نہ صرف تحفظ کریں گے بلکہ پراکسیز کے ذریعے ان ملکوں میں مقابلہ کیا جائے گا. تو یہ لڑائی تو پھیلی ہوئی ہے اور اس میں یہ کہنا کہ یہ صرف یک طرفہ سٹوری اس طرح سے نہیں ہے. لیکن اول و آخر جناب اس کا جو ساری کی ساری چیزیں ہیں، فیلئر جو ہے وہ ان کا اپنا ہے، ایران کا ہے. اور اگر اتنے جاسوس ایران کے اندر گھس چکے ہیں تو سب سے پہلے تو ایران کو اپنی صفوں میں گھس بیٹھیے جاسوس میر جعفر، میر صادق، ان کو نکالنا ہوگا
اور اس کے بعد آگے بڑھنا ہوگا. تو جناب بہت اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو موو کی ہے کیا اس سے ایران اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ براہ راست اس نہج تک پہنچ جائیں گے کہ جو بائیڈن انتظامیہ جب واپس آئے جنوری میں جب اقتدار سنبھالے تو اس وقت کیا ایسی سچویشن ہوگی کہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات کا نام لینا بھی وہ شجر ممنوع کہلائے گا، یا پھر اس وقت تک ایران اپنے آپ کو قابو میں رکھے گا، اپنے جذبات کو کنٹرول کرے گا اور یہ 2 مہینے 1.5 مہینہ جو رہ گیا ہے اس کے ختم ہونے کا انتظار کرے گا. لیکن جو چیزیں چل رہی ہیں ان 1.5 ماہ میں، اگلے 1.5 ماہ میں اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. پولیٹیکل اسیسینیشنز ہو سکتی ہیں اور اس کے لیے پاکستان میں بھی ہائی الرٹ ہے اس وقت جناب، اور پاکستان میں بھی خطرے کی گھنٹی بجی ہوئی ہے کیونکہ امریکہ اور یہاں پہ جو معاملہ ہے وہ سی پیک کا ہے اور یہاں پہ بھی امریکی مفادات اور اسرائیل کے جو مفادات ہیں وہ بہت خوفناک حد تک ان کے ہٹ ہو رہے ہیں ان کے بقول، اور پاکستان ابھی تک ریزسٹ کر رہا ہے. تو جناب اجازت دیجیے، اللہ حافظ.